सादिया की आंखें सूजी हुई थी। आमिर, मुझे कुछ दिन के लिए यहाँ रहना है। आमिर के पीछे उसकी बीवी फायजा भी आ गई। सादिया और बच्चों को देखकर उसका मुंह बन गया। उमर ने बहन को गले लगा लिया। आपा, ये आपका भी घर है, आ जाएं। रात को सबके सोने के बाद फायजा ने आमिर को कोने में बुलाया। कुछ दिन? कितने हैं? आमिर, हमारे पास खुद 2 कमरे हैं। आमिर ने सर झुका लिया। यार, वो मुश्किल में है, तलाक हो गई है। फायदा की आवाज़ ऊंची हो गई। और हमारी मुश्किल? तुम्हारी तनख्वाह 45,000 है, अपना बेटा भी स्कूल जाता है, अब 3 लोग और आ गए हैं। अगली सुबह नाश्ते पर सादिया ने रोटी बनाने की कोशिश की तो फायजा ने हाथ से चिमटा ले लिया। आपा, आप रहने दें, मैं कर लूँगी, वैसे भी गैस का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। सादिया समझ गई, चुपचाप कमरे में चली गई। दोपहर को आमिर का 6 साल का भांजा उसके बेटे का खिलौना तोड़ बैठा। फायजा फट पड़ी। ये तरबियत है तुम्हारी? मेरी चीज़ों को हाथ मत लगाया करो। सादिया ने बेटे को थप्पड़ मार दिया। बेटा, माफ़ी मांगो। रात को आमिर ने देखा, सादिया छत पर अकेली बैठी रो रही थी। आमिर, मैं बोझ बन गई हूँ ना? सादिया बोली। आमिर के पास कोई जवाब नहीं था, क्यों ना कि फायजा सुबह ही कह चुकी थी, या तुम्हारी बहन यहाँ पर रहेगी या फिर यहाँ पर मैं रहूँगी। हम दोनों में से कोई एक ही यहाँ पर रह सकता है। एक तरफ खून का रिश्ता और दूसरी तरफ अपना घर। बचाए तो किसको बचाए? आमिर दरमियान में फंस चुका था। तलाक को 3 दिन गुजर चुके थे, मगर सादिया के लिए ये 3 दिन 3 सदियों के बराबर थे। बच्चों के नन्हे से दिल छलनी हो जाए। आमिर के जबकि दूसरी तरफ आमिर से किराए के घर में 8 बजे घर से निकलता और रात 10 बजे घर वापस आता बैठी रहती थी। और वो हर आहट पर उसका दिल इस खौफ से कांप जाता था कि कहीं भाभी फायजा कोई नया ताना न दे दे जिससे उसके बच्चों के नन्हे दिल छलनी हो जाएं। जबकि दूसरी तरफ आमिर सुबह 8 बजे घर से निकलता और रात 10 बजे घर वापस आता था। क्यों ना कि उसकी 45,000 की तनख्वाह में अब 3 की बजाय 6 लोगों का पेट पालना था। और वो जानता था कि अगर वो ओवर टाइम ना करेगा तो महीने के आखिर में किराए के पैसे भी पूरे नहीं हो पाएंगे, तो घर का खर्च तो बहुत दूर की बात है। उस दिन जब आमिर थका हारा घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी बीवी फायजा किचन में खड़ी जोर जोर से बर्तन पटक रही है। कोई बर्तन उठाकर उधर मारती है तो कोई बर्तन उठाकर इधर मारती है। और उसका ये हाल सुबह से ही था। और उसका अपना 3 साल का बेटा सहम कर सोफे के पीछे छुपा हुआ था। फायजा ने आमिर को देखते ही गुस्से से कहा, तुम्हारी बहन के बच्चों ने आज फिर मेरे बेटे के सारे कलर्स पेंसिल तोड़ दिए और फ्रिज का सारा दूध भी गिरा दिया। मैं अब इस घर में नौकरानी बनकर नहीं रह सकती। तुम आज फैसला कर लो कि इस घर में या तो मैं रहूंगी या तुम्हारी बहन। और ये अल्फाज सुनकर आमिर के कदम वहीं जम गए। क्यों ना कि उसे मालूम था कि फायजा गलत नहीं कह रही थी, मगर उसकी बहन सादिया के पास तो जाने के लिए दुनिया में कोई दूसरा और दरवाज़ा भी नहीं बचा था। वो जाती तो जाती कहाँ? आमिर ने हिम्मत करके फायजा को समझाने की कोशिश की कि देखो फायजा, यार कुछ दिन की बात है, आपा कहीं जॉब ढूंढ लेंगी तो खुद ब खुद ही चली जाएंगी। ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है कि अब मैं उसको यहाँ से जाने के लिए कहूँ। वो मेरी माँ जाई है, मैं उसे कैसे निकाल दूँ घर से? मगर फायजा ने उसकी बात काट कर कहा कि कुछ दिन उसे आए हुए 1 महीना हो गया है और उसने एक बार भी नौकरी की बात नहीं की, उल्टा सारा दिन कमरे में बैठी रोती रहती है। मेरे मायके वाले भी पूछ रहे हैं, तुम्हारे घर कौन रह रहा है? मेरी भी कोई इज्जत है? और आमिर खामोश हो गया। क्यों ना कि उसके पास फायजा के किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं था। रात को जब सब सो गए तो आमिर चुपके से छत पर गया, जहां सादिया अपने 2 बच्चों को सीने से लगाए बैठी आसमान को घूर रही थी। आमिर को देखकर सादिया की आंखों से आंसू बह निकले और वो बोली, छोटे, तू मुझे किसी हॉस्टल में छोड़कर आ, मैं अपने बच्चों के साथ वहीं रह लूँगी। मैं तेरा घर नहीं उजाड़ना चाहती। तेरे घर पे रोज़ रोज़ मसले हो रहे हैं, ये मैं देख नहीं पा रही हूँ। मेरी वजह से तुम लोगों के दरमियान रोज़ ही लड़ाई होती है। फायजा ठीक कहती है कि मैं बोझ बन गई हूँ। ये सुनकर आमिर का दिल कट सा गया और उसने पहली बार महसूस किया कि एक मर्द के लिए सबसे बड़ी बेबसी ये होती है कि जब वो अपनी बहन के आंसू देखे भी और मगर पहुंच ना सके और अपनी बीवी का घर भी ना बचा सके। आमिर ने कांपती हुई आवाज़ में सिर्फ इतना कहा कि आपा, आप कहीं नहीं जाएंगी, ये आपका भी घर है, ये आपके भाई का घर है, तो आपका घर भी हुआ ना। मैं कुछ करता हूँ, देखता हूँ मैं।
مگر اسے خود نہیں پتا تھا کہ اب وہ کیا دیکھے گا یا پھر اب وہ کیا کرے گا، کیوں نہ کہ اگلے مہینے مکان کا کرایہ، بچوں کی فیس اور گھر کا خرچ ملا کر 70,000 بن رہے تھے، جبکہ اس کی تنخواہ تو صرف 45,000 تھی۔ اور عین اسی لمحے نیچے سے فائزہ کی آواز آئی جو فون پر اپنی ماں سے کہہ رہی تھی، امی میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اگر کل تک یہ لوگ میرے گھر سے نہ گئے تو میں بچے لے کر آپ کے گھر واپس آ جاؤں گی۔ فائزہ کی بات سن کر عامر کی رات آنکھوں میں ہی کٹ گئی تھی۔ وہ پوری رات چھت پر بیٹھا سگریٹ کے خالی پیکٹ کو مسلتا رہا، کیوں نہ کہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی بہن کو کیسے کہہ دے کہ وہ گھر چھوڑ دے، اور اپنی بیوی کو کیسے منائے کہ وہ طلاق یافتہ بہن اور 2 یتیم بچوں کے گھر سے نہ نکالے۔ اور جب فجر کی اذان ہوئی تو اس نے فیصلہ کر لیا کہ آج وہ دفتر سے چھٹی لے گا اور اپنی بہن سعدیہ کے لیے شہر کے کسی سستے ہاسٹل میں کمرہ دیکھے گا، چاہے اس کے لیے اسے اپنی موٹر سائیکل ہی کیوں نہ بیچنی پڑے، کیوں نہ کہ وہ اپنی شادی نہیں توڑ سکتا مگر اپنی بہن کو بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ صبح ناشتے کی میز پر ایک عجیب سا سناٹا تھا۔ فائزہ نے اپنا اور اپنے بیٹے کا ناشتہ الگ بنایا تھا اور الگ ہی بیٹھ کر کھایا تھا، جبکہ ادھر سعدیہ نے اپنے بچوں کو رات کی بچی ہوئی روٹی گرم کر کے دی تھی۔ یہ دیکھ کر عامر نے مارے شرم کے منہ دوسری طرف کر لیا تھا، کیونکہ وہ بیوی کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، لیکن وہ بہن کو بھی کیا ہی کہتا۔ عامر نے ہمت کر کے سعدیہ سے کہا، آپا آپ تیار ہو جائیں، میں آپ کو ایک جگہ لے کر جا رہا ہوں جہاں آپ بچوں کے ساتھ بہت ہی سکون سے رہ سکیں گی۔ اور یہ سنتے ہی سعدیہ کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ کر گر گیا اور گر کر ٹوٹ گیا، مگر اس نے ایک لفظ بھی منہ سے نہیں کہا، کیوں نہ کہ وہ جانتی تھی کہ یہ وقت آنا ہی تھا۔ البتہ فائزہ کے چہرے پر پہلی بار سکون کی ایک لہر دوڑ گئی تھی کہ آپا اب یہاں سے جا رہی ہیں، ہمارا گھر خالی ہو جائے گا، کیونکہ وہ اکیلے رہنے کی عادی سی ہو چکی تھی۔ عامر سعدیہ اور بچوں کو لے کر نکلا تو پورے راستے میں دونوں بہن بھائی بالکل خاموش رہے، ایک دوسرے سے انہوں نے کوئی ایک بھی بات نہیں کی۔ سعدیہ کا 6 سالہ بیٹا بار بار پوچھ رہا تھا، ماموں ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیا ہم واپس نانوں کے گھر نہیں جائیں گے؟ مگر عامر کے پاس اس معصوم سے سوال کا کوئی بھی جواب نہیں تھا۔ اس نے شہر کے 3 ہاسٹل دیکھے مگر ہر جگہ کا کرایہ 15,000 سے کم نہیں تھا، ہر طرف مہنگائی تھی، اور کوئی بھی ہاسٹل 2 چھوٹے بچوں کے ساتھ عورت کو اکیلے رکھنے کے لیے راضی بھی نہیں تھا۔ شام تک تھک ہار کر جب وہ واپس گھر کی طرف مڑے تو سعدیہ نے عامر کا بازو پکڑ کر کہا، چھوٹے بھائی مجھے واپس لے چل، میں فائزہ کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لوں گی، میرے بچے سڑک پر نہیں رہ سکتے۔ جب وہ گھر پہنچے تو دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر سے فائزہ کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ عامر بھاگ کر اندر گیا تو دیکھا کہ فائزہ زمین پر بیٹھی رو رہی تھی اور اس کا 3 سال کا بیٹا بخار سے تپ رہا تھا۔ فائزہ نے روتے ہوئے کہا، عامر بیٹے کو بہت تیز بخار ہے، میں گھر میں بالکل اکیلی تھی، میں ڈر گئی تھی، شکر ہے کہ تم آ گئے ہو، اللہ نے آپ کو جلدی سے گھر بھیج دیا، میں بہت دعا کر رہی تھی۔ عین اسی لمحے سعدیہ نے آگے بڑھ کر بچے کو گود میں اٹھایا اور اس کے ماتھے پر پانی کی پٹیاں کی اور اپنی شال میں لپیٹ کر بولی، فائزہ تم پریشان نہ ہو، میں ہوں نا، ماں ہوں میں بھی۔ اور فائزہ پہلی بار سعدیہ کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس رات فائزہ نے اپنے ہاتھ سے سعدیہ کے بچے کو کھانا کھلایا اور سوتے وقت عامر سے بولی، عامر مجھے معاف کر دو، میں خود غرض ہو گئی تھی، آپا کہیں نہیں جائیں گی، کل سے میں اور آپا مل کر سلائی کا کام شروع کریں گی، میں نے فیس بک پر پیج دیکھا ہے، گھر بیٹھے سوٹ سلائی کر کے بیچتے ہیں۔ یہ سن کر عامر کی آنکھوں میں پہلی بار سکون کے آنسو تھے، کیوں نہ کہ 2 کمروں کا بوجھ اب 2 بہنوں کی ہمت بننے والا تھا۔ فائزہ کی بات سے گھر کا ماحول ایک رات میں اتنا بدل گیا تھا کہ ہر طرف سکون ہی سکون محسوس ہو رہا تھا، مگر سعدیہ ابھی بھی ڈری ہوئی تھی، کیوں نہ کہ اسے لگتا تھا کہ فائزہ نے یہ سب بیٹے کی بیماری کی وجہ سے جذبات میں آ کر اس وقت کہہ دیا ہے۔ لیکن اگلی صبح فائزہ نے واقعی اپنی پرانی سلائی مشین نکال کر صحن میں رکھ دی اور الماری سے کپڑوں کے وہ 2 نئے جوڑے نکالے جو اس نے عید پر سلائی کے لیے رکھے تھے، اور سعدیہ سے بولی، آپا آج سے ہم پارٹنر ہیں، آج سے ہم سارے گھر کا کام مل کر کریں گی، آپ ڈیزائن بنائیں گی، میں سلائی کروں گی، انسٹاگرام پر پیج میں نے رات کو ہی بنا دیا تھا، نام رکھا ہے سائمہ کلیکشن، آپ کے اور میرے بیٹے کے نام پر،
اور سعدیہ نے پہلی بار دل سے مسکرا کر فائزہ کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی اور خوشی اس کے چہرے پر بھی صاف نظر آ رہی تھی۔ مشکل تب شروع ہوئی جب کام شروع کرنا تھا، کیوں نہ کہ سلائی مشین ایک ہی تھی اور گھر میں لیس، بٹن، دھاگے کے بھی پیسے نہیں تھے۔ عامر نے اپنی جیب سے 3,000 نکال کر فائزہ کو دیے اور کہا، یہ رکھ لو، سامان لے آؤ، انشاءاللہ برکت ہوگی۔ آپ لوگ کام تو شروع کریں فی الحال۔ فائزہ اور سعدیہ نے مل کر پہلا سوٹ کٹنگ کیا اور رات گئے تک بیٹھ کر اس پر ہاتھ کا کام کیا۔ جب سوٹ مکمل ہوا تو اتنا خوبصورت لگا کہ عامر دیکھ کر بولا، یہ تو بالکل بازار جیسا لگ رہا ہے، یہ تو بازار میں 5,000 کا بکے گا۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ گاہک کہاں سے آئے گا، کیوں نہ کہ ان کے پاس نہ تو کوئی دکان تھی نہ جان پہچان تھی۔ اسی شام فائزہ کی کزن کی شادی تھی اور سعدیہ نے بہت ہی ضد کر کے وہی سلائی کیا ہوا سوٹ فائزہ کو پہنا دیا کہ یہ پہن کر آپ جاؤ گی۔ شادی میں ہر عورت نے فائزہ کے سوٹ کی بہت تعریف کی اور 4 عورتوں نے وہی آرڈرز دے دیا۔ گھر واپس آ کر فائزہ خوشی سے تو ناچنے لگی، آپا ہمیں 4 آرڈرز ملے ہیں۔ چھوٹے بچوں کی طرح وہ خوش ہو رہی تھی۔ ایڈوانس بھی دے گئی ہیں۔ مگر سعدیہ کے چہرے پر پریشانی تھی، کیوں نہ کہ اس کا طلاق یافتہ سابقہ شوہر عرفان اسی شادی میں موجود تھا اور اس نے دور سے سعدیہ کو بچوں کے ساتھ ہنستے ہوئے دیکھ لیا تھا اور سعدیہ یہ جانتی تھی کہ عرفان اس کی خوشی برداشت نہیں کر سکتا۔ اگلے دن دروازے پر دستک ہوئی۔ عامر نے دروازہ کھولا تو سامنے عرفان کھڑا تھا۔ عرفان نے غصے سے کہا، مجھے اپنے بچوں سے ملنا ہے اور سعدیہ کو لے کر جانا ہے۔ وہ ابھی تک میری بیوی ہے، عدت ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہے۔ یہ سنتے ہی فائزہ پیچھے سے آ گئی اور بولی، بھائی صاحب، عدالت نے طلاق کے پیپرز دے دیے ہیں، اب آپ کا یہاں پر کوئی کام نہیں ہے، آپ یہاں پر کس لیے آئے ہیں؟ مگر عرفان نے دھمکی دی، میں یہاں پر اپنے بچوں کے لیے آیا ہوں، اپنی بیوی کے لیے آیا ہوں اور میں اپنے بچوں کو یہاں سے لے کر ہی جاؤں گا۔ تم لوگوں کی اتنی اوقات نہیں کہ میرے بچے پال سکو۔ میں کیس کروں گا اور میں کیس لڑوں گا اور لڑ کر میں جیت کر دکھاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا، جبکہ سعدیہ کمرے میں بچوں کو سینے سے لگا کر کانپ رہی تھی، کیوں نہ کہ اسے پتا تھا عرفان پیسے والا ہے، وہ کورٹ سے بچے چھین سکتا ہے۔ رات کو عامر نے سعدیہ کو تسلی دی، آپا آپ ڈرے نہیں، میں وکیل کروں گا، بچے آپ کے پاس ہی رہیں گے، بچے آپ کے ساتھ ہی رہیں گے۔ مگر سعدیہ روتے ہوئے بولی، چھوٹے، اگر وہ بچے لے گیا تو میں مر جاؤں گی، تو مجھے کہیں کام پر لگوا دے۔ میں چاہتی ہوں کہ جب کورٹ میں میں جاؤں تو جج کو بتا سکوں کہ میں اپنے بچوں کو خود پال سکتی ہوں، میں اپنے بچوں کا بوجھ اٹھا سکتی ہوں، یہ بچے میرے لیے بوجھ نہیں ہیں، یہ اس کے لیے بوجھ ہوں گے۔ اور یہ سن کر فائزہ نے سعدیہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، آپا ہم مل کر اتنا کام کریں گی، اتنا کام کریں گی کہ کورٹ تو کیا، پوری دنیا دیکھے گی ہماری محنت کو، اور ہماری محنت ایک دن رنگ لائے گی کہ ایک ماں کیا کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ عرفان کی دھمکی کے بعد گھر میں ایک انجانا سا خوف پھیل گیا تھا، مگر سعدیہ نے رونے کی بجائے کام کو اپنا ہتھیار بنا لیا تھا۔ صبح فجر کے بعد سے لے کر رات 12 بجے تک وہ اور فائزہ مشین پر جھکی رہتی تھی اور رات ایک ہفتے میں انہوں نے 12 سوٹ تیار کر کے ڈیلیور بھی کر دیے تھے۔ انسٹاگرام پر سائمہ کلیکشن کے فالوورز 300 سے بڑھ کر 3,000 ہو گئے تھے، کیوں نہ کہ فائزہ نے ہر سوٹ کی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کرنا شروع کر دی تھی۔ وہ عورتیں ہاتھ کے کام کی صفائی دیکھ کر دیوانی ہو رہی تھی، ہر عورت کی چاہت تھی کہ وہ ادھر سے سوٹ آرڈرز کریں۔ عامر نے جب مہینے کے آخر میں حساب کیا تو دونوں بہنوں کے 50,000 کا منافع کمایا تھا۔ یہ پیسے عامر کی تنخواہ سے بھی زیادہ تھے۔ فائزہ نے خوشی سے وہ پیسے سعدیہ کے ہاتھ پر رکھ دیے اور بولی، آپا یہ آپ کے ہیں، ان پیسوں پر مجھ سے زیادہ آپ کا حق ہے، آپ نے دن رات محنت کی ہے، یہ آپ کے صبر کا پھل ہے۔ مگر سعدیہ نے آدھے پیسے فائزہ کو واپس کر دیے، یہ کہہ کر اور کہا کہ یہ گھر کا خرچہ ہے، تم نے مجھے چھت دی ہے اور اب میں بوجھ نہیں ہوں۔ اس دن پہلی بار دونوں بچوں نے پیزا کھایا تھا اور گھر میں کہہ کے گونج رہے تھے، کیونکہ بچے دل سے خوش تھے۔ مگر خوشی زیادہ دن نہیں ٹکی، 15 دن بعد ہی دروازے پر کورٹ کا سمن آ گیا۔ عرفان نے بچوں کو کسٹڈی کا کیس کر دیا تھا اور الزام لگایا تھا کہ سعدیہ بے روزگار ہے، کوئی کام کاج نہیں کرتی ہے، اس کے پاس کوئی نوکری نہیں ہے اور وہ بھائی کے گھر پر بوجھ بنی ہوئی ہے، اسی لیے 2 بچوں کی پرورش نہیں کر سکتی۔
نوٹس پڑھتے ہی سعدیہ کے ہاتھ کانپنے لگے اور دل اس کا زور زور سے دھڑکنے لگا کہ اب کیا ہوگا، اور وہ فرش پر دل ہار کر بیٹھ گئی۔ فائزہ نے فوراً سعدیہ کو گلے لگا لیا اور بولی، آپا ہم لڑیں گے، ہم لڑ کر جیت کر دکھائیں گے۔ آپ بے روزگار نہیں ہے، یہ ہم ساری دنیا کو بتائیں گے۔ آپ ایک کاروباری عورت ہیں۔ اگلے دن عامر ایک وکیل کو لے کر آیا۔ وکیل نے ساری بات سن کر کہا، جج کے سامنے ہمیں ثابت کرنا ہوگا کہ بچوں کی ماں مالی طور پر مستحکم ہے اور بچے یہاں خوش ہیں۔ آپ کے پاس آمدنی کا کوئی ثبوت ہے کیا؟ یہ سن کر فائزہ بھاگ کر الماری سے ایک رجسٹر نکال کر لائی جس میں وہ ایک آرڈرز، ایک خرچہ اور ایک منافع لکھا کرتی تھی۔ ساتھ میں انسٹاگرام پیج کے اسکرین شاٹ، گاہکوں کے ریویو اور جیز کیش کی ٹرانزیکشن کا ریکارڈ بھی تھا۔ وکیل نے رجسٹر دیکھ کر، یہ تو بہترین ثبوت ہے، آپ لوگ تو باقاعدہ بزنس کر رہے ہیں۔ عدالت کی تاریخ سے ایک رات پہلے محلے کی 3 عورتیں افسوس کرنے آئی۔ ایک پڑوسن بولی، ہائے سعدیہ، مرد تو بچے چھین ہی لیتے ہیں، چاہے تم کچھ بھی کر لو، تم ہار جاؤ گی۔ دوسری بولی، بھابھی کے گھر کب تک رہو گی؟ شادی کرو، اپنا گھر بساؤ اور یہ بچے دوسرے مرد کو دے دو، کیونکہ تم کچھ بھی کر لو، بچے تو مرد کے ہیں اور وہ لے کر ہی رہے گا۔ یہ طعنے سن کر سعدیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر فائزہ نے آگے بڑھ کر سب کو کرارا سا جواب دیا، خالہ یہ بھابھی کا نہیں، اپنی بھابھی کی بہن کا گھر ہے، اور میری بہن ہارنے کے لیے نہیں بنی، کل کورٹ میں دیکھ لینا۔ اور سعدیہ نے اس رات اپنے دونوں بچوں کو سینے سے لگا کر وعدہ کیا کہ میں تمہیں کسی کو نہیں لے جانے دوں گی، میں تمہیں کسی کے حوالے نہیں کروں گی، میں ماں ہوں تمہاری اور تم لوگ ہمیشہ میرے ساتھ ہی رہو گے، تمہاری ماں اب کمزور نہیں رہی۔ عدالت کی تاریخ والے دن سعدیہ نے فجر کی نماز پڑھ کر اپنے دونوں بچوں کو نئے کپڑے پہنائے تھے جو اس نے خود رات کو جاگ کر سلائی کیے تھے۔ فائزہ نے سعدیہ کو اپنا سب سے اچھا دوپٹہ دیا اور بولی، آپا آپ سر اٹھا کر جانا، ہم سچ پر ہیں اور ہم سچ کے ساتھ ہی رہیں گے۔ عامر نے چھٹی لی اور تینوں بچوں کو لے کر کچہری پہنچ گیا۔ کمرہ عدالت لوگوں سے بھرا ہوا تھا اور سامنے کٹہرے میں عرفان اپنے مہنگے وکیل کے ساتھ کھڑا سعدیہ کو دور سے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا، جیسے وہ آج بھی اسے خرید سکتا ہو۔ عرفان کے وکیل نے جج کے سامنے دلائل شروع کیے کہ جناب عالی، میری موکل کی بیوی بے سہارا ہے، اپنے بھائی کے 2 کمروں کے گھر میں رہ رہی ہے، اس کے پاس نہ کوئی مستقل نوکری ہے، نہ ہی کوئی آمدنی کا ذریعہ ہے۔ ایسے ماحول میں بچوں کا مستقبل تاریک ہے، بچوں کا مستقبل کیا ہی بنے گا؟ ایسے میں تو بچوں کا گزارا، پڑھائی لکھائی یہ کچھ بھی نہیں کر پائے گی، جبکہ میرا موکل ایک کامیاب بزنس مین ہے جو بچوں کو بہترین اسکول، گاڑی، بنگلہ سب دے سکتا ہے۔ یہ سن کر سعدیہ کا دل ڈوبنے لگا، کیوں نہ کہ عرفان کی باتوں میں تو وزن تھا اور اس کے پاس واقعی اپنا گھر نہیں تھا۔ جب سعدیہ کی باری آئی تو اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، مگر فائزہ نے پیچھے سے اس کا ہاتھ دبا کر ہمت دی اور کہا کہ ہمت سے کام لو سعدیہ۔ سعدیہ نے کانپتی آواز میں جج صاحب سے کہا، جناب میں بے سہارا نہیں ہوں، میں ایک ماں ہوں، اور ماں کبھی بھی بے سہارا یا کمزور نہیں ہوتی ہے، وہ صرف ماں ہوتی ہے، اور ایک کاروباری عورت بھی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے وکیل کو اشارہ کیا جس نے جج کے سامنے رجسٹر، انسٹاگرام پیج کے پرنٹ اور پچھلے 2 مہینے کی جائز کیش ٹرانزیکشن کی تفصیل رکھ دی، جس میں 70,000 سے زیادہ کا منافع شو ہو رہا تھا۔ وکیل نے کہا، جناب یہ خاتون گھر بیٹھ کر اپنے بچوں کے ساتھ کام کرتی ہے اور ماہانہ اچھی آمدنی کما رہی ہے، جس سے بچوں کا پیٹ، بچوں کا گزارا آسانی سے ہو سکتا ہے۔ عرفان کا وکیل فوراً بولا، جناب یہ کوئی مستقل نوکری نہیں ہے، آج ہے کل نہیں ہوگی، اور بچے سوتیلی ماں کے ساتھ کیسے رہیں گے؟ یہ سنتے ہی فائزہ سے رہا نہ گیا اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ جج صاحب مجھ سے پوچھیں، میں سوتیلی نہیں سگی خالہ ہوں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ سعدیہ آپا سے بہتر کوئی ماں نہیں ہے۔ یہ اپنے بچوں کے لیے راتوں کو جاگتی ہے، دن بھر جاگتی ہے، دن بھر محنت کرتی ہے۔ جج نے فائزہ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور سعدیہ کے 6 سالہ بیٹے کو پاس بلایا اور پیار سے پوچھا، بیٹا آپ کو امی کے ساتھ رہنا ہے یا ابو کے ساتھ؟ بچہ کچھ دیر تو خاموش رہا، پھر بولا، انکل ابو مجھے مارتے تھے، امی کو، ہم امی کے ساتھ خوش ہیں، اور ہماری خالہ بھی بہت اچھی ہیں، وہ ہمیں بہت ساری چیزیں کھلاتی ہیں، ہمیں برگر اور ہمیں وہ پیزا بھی کھلاتی ہیں۔ بچے کی بات سن کر پوری عدالت میں سناٹا چھا گیا۔
جج نے تینوں بچوں کو الگ الگ کمرے میں بلا کر الگ الگ بات کی اور پھر فیصلہ سنایا کہ بچوں کی رضامندی اور ماں کی مالی استحکامات کو دیکھتے ہوئے عدالت بچوں کی کسٹڈی ماں سعدیہ کے حوالے کرتی ہے۔ باپ مہینے میں 2 بار بچوں سے مل سکتا ہے۔ فیصلہ سنتے ہی سعدیہ زمین پر گر کر رونے لگی، مارے خوشی کے، اور فائزہ نے اسے اٹھا کر گلے لگا لیا اور کہا کہ آج تو خوشی کا دن ہے، آج تو ہم لوگ کیس جیت گئے ہیں، آج رونے کا یا آنسو بہانے کا دن نہیں ہے۔ عامر کی آنکھوں میں بھی خوشی کے آنسو تھے، مگر وہ خوشی کے تھے، جبکہ عرفان غصے سے عدالت سے کمرے سے باہر نکل گیا، کیوں نہ کہ اس بار پیسہ بھی نہیں جیت سکا تھا۔ عدالت سے جیت کر نکلنے کے بعد سعدیہ کے قدموں میں ایک نئی طاقت آ گئی تھی، کیوں نہ کہ اسے یقین ہو گیا تھا کہ ایک عورت اگر ہمت کر لے تو وہ کٹہرا بھی جیت سکتی ہے اور اپنا گھر بھی بسا سکتی ہے۔ اس دن عامر نے گھر پہنچ کر سب سے پہلے مٹھائی منگوائی اور پورے محلے میں بانٹی۔ محلے کی وہی عورتیں جو کل تک تانے دے رہی تھی، آج سعدیہ کے ہاتھ چوم کر کہہ رہی تھی کہ بیٹی تو نے تو کمال کر دیا، تو نے تو ہمارے محلے کا نام روشن کر دیا، ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آج تم جیت گئی ہو، ہماری بھی بیٹیوں کو کام سکھا دو نا۔ اور فائزہ نے مسکرا کر سب سے کہا، خالہ بس آپ لوگ دعا کیا کریں، کام تو ابھی شروع ہوا ہے، ترقی ہونی تو ابھی باقی ہے۔ کیس جیتنے کی خبر فیس بک پر اور انسٹاگرام پر ایسے آگ کی طرح پھیل گئی، کیوں نہ کہ فائزہ نے عدالت سے واپسی پر ایک جذباتی ویڈیو بنائی تھی جس میں اس نے کہا تھا کہ یہ جیت صرف میری آپا کی نہیں، ہر اس ماں کی ہے جو اپنے بچوں کے لیے لڑتی ہے۔ وہ ویڈیو راتوں رات 50,000 لوگوں نے دیکھی۔ وہ ویڈیو اتنی وائرل ہو چکی تھی اور سائمہ کلیکشن کے آرڈرز کی تو برسات ہی ہو گئی تھی۔ 2 دن میں انہیں 200 سے زیادہ سوٹ کے آرڈرز مل گئے تھے اور ایک مشین سے کام کرنا اب لگ بھگ ناممکن ہو گیا تھا۔ سعدیہ نے عامر سے کہا، چھوٹے اب ہمیں ایک اور مشین چاہیے اور ایک کمرہ بھی، یہ 2 کمروں میں اب کام نہیں ہو سکتا۔ عامر نے اپنی بہن اور بیوی کی آنکھوں میں خواب دیکھے تو اس نے اگلے ہی دن بینک سے ذاتی لون کے لیے اپلائی کر دیا اور اپنی پرانی موٹر سائیکل بیچ کر 3 نئی مشینیں لے آیا، اور اس نے گھر کے ساتھ والا خالی پورشن بھی کرائے پر لے لیا اور اسے ورک شاپ بنا دیا۔ فائزہ نے محلے کی 2 ضرورت مند عورتوں کو کام پر رکھ لیا اور سعدیہ نے انہیں کٹنگ اور فنشنگ سکھانا شروع کر دیا۔ اب سائمہ کلیکشن ایک گھر سے نکل کر ایک چھوٹے کارخانے میں بدل رہا تھا۔ دن بدن ان کا اٹھایا ہوا ہر قدم ترقی کی اور بڑھ رہا تھا، اور ہر ہفتے عامر خود جا کر کپڑے کی مارکیٹ سے مال اٹھا کر لایا کرتا تھا، مگر عرفان نے ہار نہیں مانی تھی۔ ایک ہفتے کے بعد اس نے فوڈ اتھارٹی والوں کو شکایت کر دی کہ سعدیہ کے گھر میں غیر قانونی کارخانہ چل رہا ہے جہاں بچوں سے مزدوری کروائی جاتی ہے۔ اگلے دن دوسری سرکاری افسر چھاپہ مارنے کے لیے آئے اور سارا سامان بند کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر سعدیہ کے پیروں تلے سے تو زمین ہی نکل رہی تھی کہ آخر ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ سعدیہ نے روتے ہوئے کہا، سر ہم بچوں سے کام نہیں کرواتے، یہ میرے اپنے بچے ہیں، یہ یہاں کھیلتے ہیں۔ مگر افسر ماننے کو تیار ہی نہیں تھا اور وہ اپنے کام میں لگے رہے، سامان ادھر سے ادھر سمیٹنے میں۔ عین اسی وقت فائزہ نے اپنا موبائل نکالا اور انسٹاگرام لائیو آن کر دیا اور روتے ہوئے ساری دنیا کو بتایا کہ ایک طلاق یافتہ عورت کا کام کرنا جرم ہے کیا؟ ایک طلاق یافتہ عورت گھر میں عزت سے بیٹھ کر 4 پیسے نہیں کما سکتی؟ کیا ایک طلاق یافتہ عورت گھر میں رہ کر روزی روٹی نہیں کما سکتی؟ لائیو دیکھ کر 20 منٹ میں 3,000 لوگ اکٹھے ہو گئے اور کمنٹ میں لوگ اتھارٹی کو گالیاں دینے لگے۔ ویڈیو وائرل ہونے کی وجہ سے بڑے افسر نے خود فون کیا اور ٹیم کو واپس بلا لیا۔ الٹا شام کو وہی افسر سعدیہ کے گھر معافی مانگنے کے لیے آیا اور بولا، بہن آپ اپنا کام جاری رکھیں، بس میں تو معافی مانگنے آیا ہوں، اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دیں، میں بس اپنا کام کر رہا تھا۔ حکومت کا کام تنگ کرنا نہیں ہے، سپورٹ کرنا ہے۔ آپ ہوم بزنس مین رجسٹر کروائیں، اور اس نے خود سعدیہ کے سارے کاغذات بنوانے میں مدد کی۔ اس رات عامر نے دیوار پر سائمہ کلیکشن رجسٹر کا بورڈ لگوایا اور سعدیہ نے اپنی ماں کی پرانی تصاویر کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، امی دیکھو آپ کی بیٹی بوجھ نہیں ہے اب کسی پر، اب آپ کی بیٹی برانڈ بن گئی ہے۔ سائمہ کلیکشن کے رجسٹر ہونے کے بعد کام اتنا بڑھ گیا تھا کہ سعدیہ اور فائزہ کو صبح سے شام تک سانس لینے کی بھی فرصت نہیں ملتی تھی۔ اب ان کے پاس 5 مشینیں
اور 8 کاریگر کام کر رہے تھے اور ہر مہینے 2.5 لاکھ سے زیادہ کا صرف منافع ہوتا تھا۔ عامر نے نوکری کے ساتھ ساتھ ڈیلیوری کا کام بھی سنبھال لیا تھا اور شام کو وہ خود موٹر سائیکل پر پارسل بھیجتا تھا۔ 2 کمروں کے کرائے کے گھر سے نکل کر اب وہ 3 کمروں کے اپنے پورشن میں شفٹ ہو چکے تھے۔ اب سعدیہ نے پہلی بار اپنے بچوں کے لیے الگ کمرہ بنوایا تھا، جس کی دیوار پر اس نے خود اپنے شہزادے لکھ کر پینٹ کیا تھا۔ اسی دوران عامر کے دفتر میں کام کرنے والا ایک سینئر سلیمان اکثر عامر سے سائمہ کلیکشن کی تعریف سنتا تھا۔ ایک دن سلیمان نے ہمت کر کے عامر سے کہا، یار عامر، میری بہن کی شادی ہے، کیا تمہاری آپا سے ملاقات کروا دو؟ میں چاہتا ہوں کہ پورے خاندان کے سوٹ وہ ڈیزائن کریں۔ عامر اگلے دن اتوار سلیمان کو گھر لے آیا۔ سلیمان نے سعدیہ کا کام دیکھا، بچوں سے پیار کیا اور جاتے ہوئے چپکے سے عامر سے بولا، بھائی تمہاری آپا بہت ہمت والی عورت ہیں، اگر وہ اجازت دیں تو میں رشتے کی بات کروں۔ میری بیوی کا انتقال 3 سال پہلے ہوا تھا، میری بھی ایک بیٹی ہے، میں سعدیہ آپا کی عزت کروں گا۔ عامر کے دل کی دھڑکن تو تیز ہو گئی، کیونکہ انہوں نے آپا کی دوسری شادی کا تو سوچا بھی نہیں تھا، کیوں نہ کہ سلیمان ایک شریف اور پڑھا لکھا اور اچھے عہدے پر کام کرنے والا انسان تھا، جس پر اس کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ رات کو عامر نے ڈرتے ڈرتے سعدیہ سے بات کی، آپا سلیمان بھائی بہت اچھے انسان ہیں، وہ آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اس میں آپ کا کیا ارادہ ہے؟ ان کی بھی ایک بیٹی ہے، آپ سوچ لیں اور سوچ سمجھ کر ہی فیصلہ کریں، کوئی دباؤ، کوئی زور زبردستی نہیں ہے آپ کے ساتھ، جیسا آپ چاہیں گی، جیسا آپ کہیں گی، بالکل ویسا ہی ہوگا۔ یہ سن کر سعدیہ کے ہاتھ سے چائے کا کپ گر گیا، کیوں نہ کہ طلاق کے زخم ابھی بھرے نہیں تھے اور عرفان نے خود ذہنی اذیت دے دی تھی، وہ ابھی تک اس کے دل پر نقش تھی۔ سعدیہ نے روتے ہوئے کہا، چھوٹے، میں اب شادی کے نام سے بھی ڈرتی ہوں، تو شادی کرنا تو بہت دور کی بات ہے، میرے بچوں کا کیا ہوگا اگر کوئی دوسرا مرد انہیں قبول نہیں کرے گا؟ مگر فائزہ نے آگے بڑھ کر سعدیہ کو گلے لگا لیا اور بولی، آپا، سب مرد عرفان جیسے نہیں ہوتے اور سب مرد ایک جیسے بھی نہیں ہوتے۔ سلیمان بھائی کی آنکھوں میں نے آپ کے لیے عزت دیکھی ہے، ایک بار مل تو لیں۔ اگلے ہفتے سلیمان اپنی 7 سالہ بیٹی کے ساتھ آیا۔ سعدیہ نے دیکھا کہ سلیمان کی بیٹی اس کے ساتھ گھنٹوں کھیلی اور سلیمان نے پورا وقت سعدیہ کے کام کی تعریف کی، بچوں کو دیکھ کر نہیں۔ اس نے ایک بار بھی سعدیہ کی طلاق کا ذکر نہیں کیا، بلکہ بولا کہ میں آپ سے نہیں، آپ کی ہمت سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ سعدیہ کا دل پہلی بار کسی غیر مرد کے لیے نرم پڑا تھا، مگر عین اسی وقت عرفان کو کسی نے خبر دے دی کہ سعدیہ کا رشتہ ہو رہا ہے، سعدیہ کی وہ شادی کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ وہ آدھی رات کو شراب کے نشے میں دھت عامر کے گھر کے باہر آیا اور گالیاں دینے لگا، زور زور سے بولنے لگا، میں تمہیں کسی کا نہیں ہونے دوں گا، میں تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑوں گا، تو میرے بچوں کی ماں ہے اور بس میرے بچوں کی ماں ہی رہے گی، تو دوسری شادی کیسے کر سکتی ہے؟ کسی اور سے شادی کر کے تو دکھا، پھر دیکھ میں تیرا کیا حال کرتا ہوں۔ محلے والے اکٹھے ہو گئے، پولیس بلانی پڑی۔ پولیس عرفان کو تو لے گئی، مگر وہ جاتے جاتے دھمکیاں دے گیا، میں تمہاری دوسری شادی بھی تڑوا دوں گا۔ اس رات سعدیہ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ڈر کر نہیں جیے گی۔ اس نے اگلی صبح سلیمان کو فون کیا اور صرف اتنا کہا، سلیمان بھائی، مجھے آپ سے ملنا ہے، مگر پہلے میں آپ کو اپنی ماضی کے بارے میں سب سچ بتانا چاہتی ہوں، اگر آپ تب بھی راضی ہوئے تو مجھے رشتہ قبول ہے۔ اور فون بند کر کے وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی، جہاں ایک نئی صبح طلوع ہو رہی تھی۔ اگلی شام سلیمان اکیلا سعدیہ سے ملنے آیا تھا۔ ورکشاپ کا کام ختم ہونے کے بعد سعدیہ نے اسے چھت پر بٹھایا، جہاں سے پورا شہر نظر آ رہا تھا، اور نیچے اس کے دونوں بچے فائزہ کے بیٹے کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ سعدیہ نے کانپتی ہوئی آواز میں اپنی طلاق کی پوری کہانی سنائی کہ کس طرح عرفان اس پر ہاتھ اٹھاتا تھا، اس کو گالیاں دیتا تھا، اس کو مارتا تھا، سارا دن جوئے میں پیسے اڑا دیتا تھا، شراب پیتا تھا، اور آخر میں اسے اور بچوں کو گھر سے نکال دیا طلاق دے کر۔ یہ بتاتے ہوئے سعدیہ کی آنکھوں میں بار بار بھر آتی تھی، وہ بار بار اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، وہ رو رہی تھی اور بار بار رک کر سلیمان کا چہرہ دیکھتی تھی کہ کہیں وہ نفرت سے اٹھ کر چلا نہ جائے۔ سلیمان نے پوری بات خاموشی سے سنی، اور جب سعدیہ چپ ہوئی تو اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا، اس میں اس کی مرحوم بیوی کی تصاویر تھی۔
سلیمان دھیمے لہجے میں کہا، سعدیہ، میری بیوی کینسر سے فوت ہوئی تھی اور میں نے 3 سال اسے ہسپتال کے بستروں پر تڑپتے دیکھا ہے۔ میری دکھ کی قیمت جانتا ہوں۔ آپ کا ماضی آپ کی کمزوری نہیں ہے، اور اپنے ماضی کو اپنی کمزوری کبھی بننے بھی مت دینا۔ اپنے ماضی کو اتنی ڈھیل مت دو کہ وہ آپ کے پیروں کی بیڑیاں بن جائیں۔ آپ کی طاقت ہے اور آپ اس جہنم سے نکل کر یہاں تک آئی ہیں۔ یہ کہہ کر سلیمان نے وہ ڈبہ بند کیا اور بولا، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم دونوں کے ادھورے خاندان مل کر ایک مکمل گھر بنا سکیں۔ آپ بھی ٹوٹی ہوئی ہیں، میں بھی ٹوٹا ہوا ہوں، آپ بھی دکھی اور میں بھی دکھی۔ مجھے یقین ہے کہ ہمارا رشتہ بہت مضبوط ہو کر بنے گا، کیونکہ ہم دونوں ایک دوسرے کے دکھ سے واقف ہیں، اسی لیے ہم دونوں کبھی بھی ایک دوسرے کو دکھ نہیں دیں گے۔ باقی فیصلہ آپ کا ہے، میں انتظار کروں گا۔ سعدیہ نے ہاں تو نہیں کہی، مگر اس کی آنکھوں میں پہلی بار امید کی نمی تھی۔ مگر عرفان جیل سے ضمانت پر باہر آ چکا تھا اور اس بار اکیلا نہیں تھا۔ اس نے عدالت میں درخواست دائر کر دی تھی کہ سعدیہ کی دوسری شادی بچوں کے نفسیاتی مستقبل کے لیے خطرناک ہے، اور اس نے ایک جعلی سائیکالوجسٹ کی رپورٹ بھی لگوا دی تھی۔ کورٹ کا نوٹس دوبارہ سعدیہ کے گھر پہنچا تو فائزہ کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، کیوں نہ کہ وہ جانتی تھی کہ عدالتیں لمبا کیس چلاتی ہیں اور عرفان پیسے والا تھا۔ تاریخ والے دن جب سعدیہ کورٹ پہنچی تو وہاں سلیمان بھی موجود تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ عرفان کے وکیل نے پھر وہی پرانے الزام دہرائے کہ ماں کی دوسری شادی سے بچے ڈسٹرب ہوں گے، بچے پریشان ہوں گے، دوسرا باپ جو ہے وہ بچوں کو نہیں رکھے گا، بچوں پہ ظلم کرے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تب سلیمان نے جج سے اجازت لے کر بولنا شروع کیا، جناب، میں سعدیہ سے شادی کا خواہش مند ہوں، اور یہ میرے پچھلے 5 سال کے بینک اسٹیٹمنٹ، میری بیٹی کا اسکول ریکارڈ اور میرے گھر کے کاغذات ہیں۔ میں حلفاً کہتا ہوں کہ میں سعدیہ کے دونوں بچوں کو اپنی بیٹی کی طرح پالوں گا اور اس کے نام جائیداد بھی کر دوں گا۔ یہ سن کر عرفان کے وکیل کا منہ کھلا اور کھلا کا کھلا ہی رہ گیا، کیوں نہ کہ اسے امید نہیں تھی کہ کوئی مرد دوسروں کے بچوں کے لیے اتنا کچھ کرے گا۔ جج نے دونوں فائلیں دیکھی، بچوں سے اکیلے میں بات کی اور آخر میں فیصلہ دیا کہ ماں کی دوسری شادی بچوں کے حق میں بہتر ہے، بچوں کے مستقبل کے لیے بہتر ہے، کیوں نہ کہ انہیں ایک مکمل محفوظ گھرانہ مل رہا ہے۔ والد کی ملاقات کا حق برقرار رہے گا، والد مہینے میں 2 دفعہ مل سکتا ہے، شرائط وہی ہوں گی، مگر وہ بچوں کی نفسیات پر اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں کرے گا، وہ بچوں کو کوئی غلط فیصلہ نہیں کرنے دے گا۔ فیصلہ سنتے ہی سعدیہ کی ہمت جواب دے گئی اور وہ وہیں کرسی پر بیٹھ کر رونے لگی۔ سلیمان نے آگے بڑھ کر پہلی بار اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، اب رونا نہیں، اب صرف آگے بڑھنا ہے۔ اور کورٹ نے باہر کھڑے عامر اور فائزہ کے ایک دوسرے کو دیکھ کر شکر ادا کیا، اور ان کی بہن کو آخرکار سہارا مل گیا تھا۔ عدالت نے فیصلے کے بعد 1 مہینے بعد سعدیہ اور سلیمان کا نکاح بڑی ہی سادگی سے عامر کے گھر میں ہوا تھا۔ نہ بینڈ، نہ باجا، نہ مہنگا فوٹو شوٹ، بس دونوں خاندانوں کے 20 لوگ، 3 بچے اور ورکشاپ کی ساری کاریگر عورتیں موجود تھیں۔ محلے والی عورتیں موجود تھیں جنہوں نے اپنے ہاتھ سے سعدیہ کا جوڑا تیار کیا تھا، سب نے مل کر اپنے اپنے ہاتھوں سے۔ نکاح کے وقت جب قاضی نے سعدیہ سے پوچھا کہ کیا آپ کو قبول ہے، تو سعدیہ نے ایک لمحے کے لیے اپنے دونوں بچوں کو دیکھا جو سلیمان کی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر کھڑے ہوئے تھے، پھر عامر اور فائزہ کو دیکھا جن کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور وہ دھیمے لہجے میں بولی، قبول ہے۔ اور اس قبول ہے میں ایک طلاق یافتہ عورت کا دکھ، ایک ماں کی جنگ اور ایک بہن کی جیت، سب کچھ شامل تھا۔ شادی کے بعد عرفان نے ایک آخری چال چلی۔ اس نے سوشل میڈیا پر سعدیہ کی پرانی تصویریں لگا کر اسے بدنام کرنے کی کوشش کی، کیوں نہ کہ وہ سعدیہ کو خوش نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اسی لیے وہ ہر روز ایک نئی چال چلتا تھا کہ شاید یہ والی چال اس کی کامیاب ہو جائے، مگر ہر بار ہی اسے منہ کی کھانی پڑتی تھی۔ اور لکھا، یہ عورت پیسے کے لیے شادی کرتی ہے، مگر اس بار زمانہ بدل چکا تھا۔ سائمہ کلیکشن کے 50,000 فالوورز نے عمران کی پوسٹ پر رپورٹ ماری اور کمنٹ میں اسے اتنا ذلیل کیا کہ 2 دن میں اپنی آئی ڈی بند کرنی پڑی۔ سلیمان نے سائبر کرائم میں کیس کر دیا اور عرفان کو پولیس نے دوبارہ اٹھا لیا۔ اس بار اسے جیل ہو گئی، کیوں نہ کہ وہ ضمانت کی شرائط کی خلاف ورزی کر رہا تھا۔
سلیمان نے شادی کے 6 مہینے بعد ہی سعدیہ کے نام اپنا پرانا گھر کر دیا اور نیچے والا پورشن مکمل سائمہ کلیکشن کا فلیگ شپ سٹور بنا دیا۔ افتتاح والے دن سعدیہ نے ریبن کاٹتے ہوئے مائک پکڑا اور کانپتی آواز میں بولی، یہ دکان میری نہیں، ان تمام عورتوں کی ہے جنہیں لوگ بوجھ سمجھتے ہیں۔ طلاق ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، طلاق کسی عورت کا جرم نہیں ہوتا اور دوسری شادی کرنا بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ہمارا معاشرہ ان دونوں چیزوں کو غلط سمجھتا ہے۔ اس دن پہلی بار سعدیہ نے اپنے طلاق کا پیپر فریم کروا کر دفتر میں لگوایا اور اس کے نیچے لکھوایا، میری آزادی کی پہلی تاریخ، آج 2 سال ہو گئے ہیں۔ سائمہ کلیکشن کی 3 برانچ کھل چکی ہیں اور 35 عورتیں وہاں کام کرتی ہیں، جس میں زیادہ تر طلاق یافتہ اور بیوہ ہیں۔ سعدیہ کا بڑا بیٹا اب اسکول میں ٹاپ کرتا ہے اور چھوٹی بیٹی ڈرائنگ میں انعام لیتی ہے۔ فائزہ اور سعدیہ اب بھی ساتھ بیٹھ کر ڈیزائن بناتی ہیں اور عامر ہنستے ہوئے کہتا ہے کہ میں دونوں بہنوں کے برانڈ کا ڈیلیوری بوائے ہوں، اور سلیمان جب بھی سعدیہ کو تھکا ہوا دیکھتا ہے تو چائے بنا کر خود لے کر آتا ہے، کیوں نہ کہ وہ جانتا ہے کہ عزت دینے سے عورت کے پر نکل آتے ہیں، عزت دینے سے عورت کو 4 چاند لگ جاتے ہیں اور اس کے چہرے پر جو خوشی آتی ہے عزت دینے سے وہ سب کو دکھائی دیتی ہے۔ آخری منظر میں سعدیہ چھت پر کھڑی ہو کر اپنے پرانے 2 کمروں والے کرائے کے گھر کو دیکھ رہی ہے، جہاں وہ ایک دن بوجھ بن کر آئی تھی، اور اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں، مگر یہ دکھ کے نہیں، شکرانے کے آنسو ہیں۔ فائزہ پیچھے سے آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی ہے اور کہتی ہے، آپا دیکھو ہم کہاں سے کہاں آ گئے، اور سعدیہ مسکرا کر جواب دیتی ہے، فائزہ ہم کہیں نہیں گئے تھے، ہم تو بس اپنے آپ تک پہنچے ہیں اب۔ آپ کو کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں۔